अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। गला थोड़ा सा खराब है लेकिन आप सबको खुशामदीद एक दफा फिर आज पाकिस्तान में। आज जरा गुफ्तगू शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। जिस तरह के हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये आलमी वबा इस पेंडेमिक की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर की कमर एक तरह से टूट सी गई और डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे, नर्सिंग स्टाफ पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स जहां पे तरक्की और इनोवेशन हर एतबार से हो रही है, आपके घर में सिरी मौजूद है जो आपका हर हुक्म बजा लाती है, आपकी चीजों का ख्याल रखती है, आपको रिमाइंडर्स देती है। इसी तरह हमने देखा कि ह्यूमनाइड रोबोट यानी सोफिया ने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की। अब सोफिया की बहन भी उनसे इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया सोफिया ने हाल ही में रिलीज होने वाली एक वीडियो में। इनका नाम है जी ग्रेस और अगर आप इनको देखेंगे तो शी इज ड्रेस लाइक अ नर्सिंग स्टाफ। और इनकी जबरदस्त बात यह है कि कोविड के दौरान ये डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे आने वाला जो बेजा बोझ है उसको कम करने में हमारी मदद करेंगी। अब ये किस तरह हो पाएगा आपको बताते चलें कि अगर हम ग्रेस की तरफ देखते हैं तो इनके फीचर्स वेस्टर्न और चाइनीज यानी थोड़े से एशियन और वेस्टर्न फीचर्स का मिलाप है। ये 3 जुबानें बोल सकती हैं यानी मैंडरिन, कैंटनीज एंड इंग्लिश और डॉक्टर्स की मदद कर सकती हैं बेसिक हेल्थ केयर रूटीन चेकअप्स के हवाले से। तो आइए सबसे पहले आज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं ग्रेस से। लेट्स टेक अ लुक। वायरस में हेल्थ वर्कर्स पर से काम के दबाव को कम करने की तैयारी कर ली गई। हांगकांग की एक कंपनी हानसन ने तनहा रहने वाले अफराद के लिए एक रोबोट तैयार किया जो उनकी मदद करेगा। इस रोबोट को ग्रेस का नाम दिया गया है। कंपनी के इस नए रोबोट में सेहत आम्मा को मद्देनजर रखा गया है। खास तौर पर इस रोबोट को मुअम्मर अफराद के लिए तैयार किया गया है। ये रोबोट न सिर्फ तन्हाई में इनसे बातचीत करेगा बल्कि अच्छा साथी भी साबित होगा। Hello everybody. I am Grace. I am built by Hanson Robotics for Awakening Health. इस रोबोट की खास बात ये है कि इसका चेहरा यूरोप या अमेरिका में रहने वाले अफराद की बजाय एशियाई अफराद जैसा बनाया गया है। ग्रेस नामी रोबोट एक खातून का रूप धारी हुए है और इसे नर्स का लिबास पहनाया गया है। इस रोबोट में खुसूसी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इस रोबोट की इजाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की गई है। ग्रेस न सिर्फ चीनी बल्कि इंग्लिश के अलावा दीगर 2 जबानों में बात करने की सलाहियत रखता है। इंसान हमेशा से एक सोशल एनिमल है यानी माशरती हैवान है, तो वो ढूंढता है अपने जैसे लोग जो उसकी बातों से अग्री कर सकें, जो उसकी अफकार को रोशनास करा सकें, एक तरह से उनका फैसला साजी में मदद दे सकें। जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इमोशंस का एक्सचेंज होता है। आज की दुनिया में जहां बहुत सारे मुअम्मर लोग बिल्कुल तन्हा रहते हैं, ग्रेस इज एन इंटरवेंशन, इज एन इनोवेशन टू हेल्प देम आउट। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों ने जब ग्रेस का नाम सुना और ये वीडियो देखी तो उनको लगा कि बहुत क्रीपी है, यानी वो जो एक साइफाई मूवी का तस्वुर पेश किया जाता है जब रोबोट्स एंड मशीन्स विल टेक ओवर और उनके पास आपके मुताबिक सारा डेटा होगा, वो एल्गोरिथम्स में आपसे कहीं आगे होंगे, कैलकुलेशन करके एक तरह से गुलाम बना लेंगे इंसान को। तो ये भी काफी हद तक पॉसिबल लगता है। लेकिन आपको बताते चलें कि मेडिसिन के रिमाइंडर्स से लेकर आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपकी शुगर और आपका टेम्परेचर मॉनिटर करने तक तमाम डिटेल्स ग्रेस इसमें हेल्प कर सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा था कि एल्गोरिथम में खास तौर पे क्योंकि ये ह्यूमनाइड रोबोट है, इसकी शक्ल में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 24 मसल्स हैं। अल्लाह ताला की तख्लीक इंसान ऐसे ही अशरफुल मखलूकात नहीं है क्योंकि इंसान को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी बहुत तगोदो करनी पड़ी है। इनके चेहरे में तकरीबन 24 मसल ग्रुप्स को मूव किया जा सकता है, यानी इसके अंदर ये एबिलिटी डाली गई है कि आगे अगर पेशेंट बीमार है, अफसुर्दा है, तकलीफ में है तो ये एक सैड एक्सप्रेशन भी बना सकती है ग्रेस। और इसके अलावा जब आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी, सुधार आएगा, आपको एक तरह से ढारस की और थोड़े से एक एक वार्मथ की जरूरत है, दैट्स व्हेन ग्रेस कैन एक्चुअली स्माइल एज वेल। अभी आपके ऊपर मुनसर है कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कि आपको ये क्रीपी लगता है, कि आपको इससे है, या आप समझते हैं कि वाकई दिस इज अ ग्रेट इंटरवेंशन। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। एक और चीज यानी हमारे समाजी रवैयों का साथ साथ ये जैसे जैसे इनोवेशन होती जाती है, खासतौर पे जो हमारे मनफी रवैये रहे हैं
ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم پالیسیز لے کے آتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ تمام تر پالیسیز جو ان تھیوری کام کر رہی ہیں, جو اگر ہم پریکٹیکلی لاجیکلی ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً ان کا ایک خاص اثر ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ سدھار ہمیں نظر نہیں آ رہا. بیکاز ہیومن ویلیوز, ہمارے ریئیکشنز, انسانی رویے بہت کمپلیکس ہیں. اور یہاں پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی ٹرانسجینڈرز کی, جن کو ہمیشہ سے ہی ایک نیگلیکٹڈ, ایک تیسری صنف کی طرح سے اور بہت سارے معاشرتی برائیوں کا سامنا رہا ہے, معاشرتی ظلم کا سامنا رہا ہے. ہمیں لگا تھا کہ چیزوں میں بہتری آئے گی جب آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں ایٹ دا اسٹیٹ لیول. اس وقت پاکستان میں جتنے ٹرانسجینڈرز ہیں وہ جا کر اپنے آپ کو ایز اے ٹرانسجینڈر نادرا کے آفس میں اپنے CNIC میں رجسٹر کرا سکتے ہیں. اب اس کے اوپر جو مراد ہے, اس کے اوپر جو پرابلمز ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یہ ایک پہلا اسٹیپ تھا. ان کی ریکگنیشن کے بعد یقیناً معاشرے میں جو ان کو ایک مقام دیا جاتا ہے, کیا ان کی حق تلفی کی جاتی ہے, کیا ہمارے رویوں میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں, اس بات پہ آج بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری پرومیننٹ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی یونائٹڈ نیشنز کے فورم میں بھی کی تھی. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ویلکم آن دا شو عائشہ مغل. السلام علیکم عائشہ. عائشہ, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار می دس مارننگ. اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی جب آپ نے پاکستان کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اینڈ ایز این ایکٹیوسٹ فار ایکوالٹی فار آل پاکستان کی نمائندگی کی ایٹ این انٹرنیشنل فورم. سب سے پہلے شروعات آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے کرنا چاہوں گی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان فورمز پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد ود ان دا کنٹری جب آپ واپس آ کے یہاں پہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور وہ زیادہ پازیٹیولی آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ جی سدھا, جب لاسٹ ایئر میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹ ڈیلیگیشن کا میں حصہ بنی تھی, اینڈ آئی ریپرزینٹڈ دا گورنمنٹ ایٹ UN ان دی سیٹ آف کمیٹی, اور جب میں واپس آئی تو مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا پاکستانی عوام کی طرف سے, اینڈ بہت زیادہ اپریسیشن تھی. پاکستان became the first country in the world which had a legally recognized transgender woman as part of this official state delegation. تو اس نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کی امیج کو بہت بہتر بنایا, ایک سافٹ امیج پاکستان کی پوری دنیا میں گئی اور پاکستانی حکومت کو پوری دنیا میں سراہا گیا. لیکن جہاں تک بات رویوں کی ہے, بیکاز سوشل چینج ٹیکس ٹائم, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے پاکستان میں ایٹ دا گورنمنٹ لیول ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. گورنمنٹ انیشیٹوز لے رہی ہے ٹرانسجینڈرس کو امپاور کرنے کے لیے. جو اسٹگما اٹیچ کیا جاتا ہے ٹرانسجینڈر افراد کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ سرا کو جو ٹرم ہے, جو ورڈ ہے خواجہ سرا, اردو میں اس کو خسرا کہہ رہے ہیں, ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں, آج بھی لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں. اور بہت ایک سیڈ بات ہے, افسوس کن بات ہے کہ عائشہ آپ کی بات میں کہنا چاہوں گی بیکاز اٹس آل ٹرائل اینڈ ایرر. اگر خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کلچر میں دیکھا جائے, آپ نے جس اسٹگما کی طرف اشارہ کیا وہ بالکل صحیح ہے. خواجہ سراؤں کے لیے کوئی ریگولر انکم کی اسٹریم نہیں ہے. اگر وہ لوگوں کا دل بہلا کر انٹرٹینمنٹ کر کے یا شادی بیاہ میں اگر آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ایک وہ طریقہ تھا, بٹ اے لاٹ آف دیم ہیو بین پشڈ انٹو بیکمنگ سیکس ورکرز ایز ویل, جو کہ ہمارے معاشرے کی, ساؤتھ ایشیا کی ایک حقیقت بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہو انڈیا میں بھی یہ بات کی گئی کہ جب ان کی ریکگنیشن اور ان کی سوسائٹی میں ان کے مقام کو بہتر بنانا تھا, ایک پالیسی تجویز یہ کی گئی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کے گھروں پہ خواجہ سراؤں کی ایک منڈلی بھیجی جائے جو کہ ان کو پبلکلی شیم اینڈ نیم کرے. تو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پالیسی میکنگ لیول پہ بھی انڈیا پہ اس بات پہ بڑی بحث ہوئی کہ جس اسٹگما کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں آپ اس اسٹگما کو مزید فوقیت دے رہے ہیں جب آپ خواجہ سراؤں کا استعمال کریں یا ان کو ایز این ایڈ یا ایز اے ٹول استعمال کریں کسی کو نیم اینڈ شیم کرنے میں. اٹس لائک اے آرمی آف پیپل ہو ہیو بین کریٹڈ just to shame another one. اس پہ آپ کیا کہو گے عائشہ؟ how do you see these policies coming around? اسی طرح آپ نے جو پالیسی کی بات کی ہے یہ پاکستان میں بھی شروع کیا گیا تھا آلموسٹ 10 years ago میں اگر کہوں تو, کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے خواجہ سراؤں کو ہائر کیا گیا کہ وہ نیم اینڈ شیم کریں ان لوگوں کو جو ٹیکس نہیں پے کرے. تو ہم لوگوں نے بھی جو ہم ایکٹیوسٹ ہیں اس کو کنڈیم کیا تھا پاکستان کے اندر بھی کہ آپ ٹرانسجینڈر افراد کے ساتھ جو اسٹگما لگایا گیا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں
آپ نے اسی کو ہی آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی پاکستان میں ٹرانسجینڈرز نے اپنی اسپیس کلیم کی ہے. جب ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا 2018 میں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر سامنے آئے اور حکومتی سطح پہ ریکگنائز کیا گیا. میں پڑھاتی ہوں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں. منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ میں نے کام کر چکی ہوں پچھلے 2 سال سے پالیسی میکنگ کے اوپر اور لا کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹرانسجینڈرز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاب کر رہے ہیں. تو دس مینس کہ ٹرانسجینڈر افراد وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو باقی پاکستانی شہری کرتے ہیں. عائشہ، آپ یونیورسٹیز کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، مجھے بتائیے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا اسپیسیفکلی کوئی وظیفے، کوئی اسکالرشپس ٹرانسجینڈرز کے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں ایک زمانے میں اگر خواتین نہیں پڑھتی تھیں تو آپ نے فار ویمن، فار گرلز اسپیشل اسکالرشپس ہوتی تھیں. آپ ماشاءاللہ یو ون آف دی یو ناٹ دا نارم، یو دی ایکسیپشن ٹو دا رول. تو ہم سب کو محنت کرنی ہے ٹو چینج دا رول. تو آپ مجھے بتائیے جن یونیورسٹیز میں آپ پڑھا رہی ہیں وہاں پہ اگر کوئی خواجہ سرا، وہاں پہ کوئی ٹرانسجینڈر اگر آ کے تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا اپرچونٹیز موجود ہیں اس وقت؟ حکومتی سطح پہ ابھی کوئی بھی اسکالرشپ ٹرانسجینڈر کے لیے موجود نہیں ہے. ٹرانسجینڈر لا کے اندر کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، لیکن کوئی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا ٹرانسجینڈر کی ویلفیئر کے لیے. That is what we need to highlight. The government has to allocate budget for transgender community ان کی ایجوکیشن کے لیے اور پھر ان کی جابس کے لیے یا ان کو اکنامکلی امپاور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈفرینٹ پروگرامس انیشیٹ کرنے چاہیے. تو لا جو ہے ہمارا ٹرانسجینڈر لا وہ ڈسکریمنیشن پروہیبٹ کرتا ہے رائٹس کو انشور کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ بات کریں اسکالرشپس کی یا کوٹا کی یا فنڈس کی تو وہ ایلوکیٹ نہیں کیے گئے. پرائیویٹ سیکٹر کا ریسپانس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز نے اپنی سطح پر اس طرح کی کوئی ہیلپ کی ہے؟ ویلفیئر کے انیشیٹوز ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ایریاز میں کام کرتے ہیں، کوئی ان کے ویلفیئر کے لیے، کوئی ان کی رہائش کے لیے، یا ہم نے صرف ایکٹ پاس کیا ہے، ہم نے صرف ان کو ریکگنائز کیا ہے لیکن کانکریٹ سٹیپس ابھی بھی مسنگ ہیں؟ کیا کہیں گی عائشہ؟ دیکھیں 2018 میں لا پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈر کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہمارا سسٹم ہے اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اپنی پالیسیز کو اپڈیٹ نہیں کیا ٹو انکلوڈ ٹرانسجینڈر پرسن. ابھی بھی اگر آپ یونیورسٹیز کے یا ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی فارم دیکھتے ہیں اور وہاں پر آپ جینڈر کا کالم دیکھیں گے تو ابھی تک اس میں صرف مرد اور عورت کے کالم موجود ہیں. بہت کم ادارے ہیں جنہوں نے ٹرانسجینڈر کالم ایڈ کیا گیا ہے. حالانکہ 2018 کے ایکٹ کے بعد ٹرانسجینڈر جو ہے دیٹ از لیگلی ریکگنائزڈ جینڈر آف پاکستان. تو تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے سسٹمز کو، اپنی پالیسیز کو اپڈیٹ کریں ٹو فیسیلیٹیٹ ٹرانسجینڈر پرسنز. یعنی اٹس ویری سمپل. اگر آپ تیسرا خانہ کسی اور چیز کا نہیں بھی رکھنا چاہتے، پوری دنیا میں اب تو یہ تبدیلی آ گئی. آئی ڈو ناٹ وش ٹو ڈسکلوز مائی جینڈر، اس کا بھی ایک تیسرا آپشن ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں اور اس طرح کی آرگنائزیشنز میں جہاں آپ مردوں کو اور خواتین کو ایک کامن ایریا دیتے ہیں. اگر آپ نے ٹرانسجینڈرز کو واقعی ان کے سوشل سٹیٹس کو ایلیویٹ کرنا ہے تو ٹرانسجینڈرز کا بھی کامن روم ایک امپورٹنس ہے. اچھا عائشہ، اب ذرا حال ہی میں ہونے والے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. آئی سو یور اسٹیٹمنٹ. ایک ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان کی مشہور ماڈل اور معروف اداکارہ ایمان علی صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا اور اس پہ آپ کے کچھ تحفظات تھے. یقیناً شی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہر اون پین. انہوں نے کہا کہ جی میں جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں میں خوبصورت محسوس نہیں کرتی، مجھے سیلفیز لینا پسند نہیں ہے، مجھے تصویر لینا پسند نہیں ہے. لیکن ان کی اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ تھینک یو سدرا فار گیونگ دس پلیٹ فارم کہ میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کر سکوں اس کنسرن کو. ایمان علی کا جو انٹرویو تھا اس میں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اور جب بھی وہ سیلفی لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں خسرا لگتی ہوں. یعنی انہوں نے جو بدصورتی ہے، اگلینس ہے، اس کو ٹرانسجینڈر اور کمیونٹی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ آفینسو اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ایک کمیونٹی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے آپ کے ملک کی، ہم آلریڈی بہت والنریبل ہیں
ہم جو ایکٹیوسٹ ہیں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکیں. جب تک آپ خواجہ صلاح کو کمزور سمجھیں گے, آپ ان کو ایک بیکار سٹیزن سمجھیں گے, آپ ان کو بدصورت تصور کریں گے, تب تک ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ہیں, جو لوگوں کا منفی رویہ ہے خواجہ صلاح کے لیے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہماری کمیونٹی جو فیس کرتی ہے, وہ آپ کی سوشل ایکسیپٹنس ہے اور فیملی ایکسیپٹنس ہے. خواجہ صلاح کو بہت چھوٹی عمر میں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے انہی منفی رویوں کی وجہ سے. خواجہ صلاح کے اتنے قتل ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں پاکستان میں, آپ خود بھی دیکھتی ہوں گی نیوز میں اتنے وائلنس کیسز ہے. یہ وائلنس کیسز, یہ مرڈرز, یہ تمام ڈسکریمنیشن اور اسٹگما جو اٹیچ کیا جاتا ہے میری کمیونٹی کے ساتھ, وہ انہی نیگیٹو اسٹیریوٹائپس کی وجہ سے ہے. یہیں میں ایک اور ہماری بہت ریناؤنڈ پولیٹیشین ہے, نام میں ان کا نہیں لینا چاہوں گی, انہوں نے بھی ریسنٹلی اپنے انٹرویو میں وہ اپنے کسی مخالف پولیٹیشین کو حقارت سے دیکھ رہی تھی اور ان کو خسرے کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی. تو یہ جو چیز ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ایک طرف جہاں پر گورنمنٹ اتنے انیشیٹوز دے رہی ہے ٹرانسجینڈرز کو امپاور کرنے کے لیے, دوسری طرف وہی لوگ جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہیں گورنمنٹ میں, وہی ٹرانسجینڈر کے ساتھ ابھی تک ایک نیگیٹو اسٹیریوٹائپ رکھتے ہیں, اور جب بھی انہیں کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو وہ خواجہ صلاح کا ورڈ, خسرے کا ورڈ, ٹرانسجینڈر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے جو میری کمیونٹی ہے ہمارے بہت دلازاری ہوتی ہے, کیونکہ ہم ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہے پاکستان کا. ٹرانسجینڈر پیپل آر عائشہ, آئی ڈیفینیٹلی فیل یور پین, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح کے انسینسٹیو یعنی حساسیت سے بالکل عاری الفاظ اور جملے لوگ ادا کرتے ہیں. لیکن آپ کی دانش میں جتنا آپ ان کے ساتھ ملتی ہیں, یہ ہماری ایک طرح سے ٹریننگ ہے, کیونکہ یہ بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, اس وجہ سے لوگ یہ عادتاً کرتے ہیں. یقیناً بری بات ہے, بدلنی چاہیے. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نفرت انگیزی کے زمرے میں ہی آئے گی؟ یہ جو غیر حساس اس طرح کے جملے یا فکرے بولے جاتے ہیں, اس کی لوگوں کو آگہی بھی ہے, کوئی کوگنیزنس بھی ہے کہ وہ کسی اور کمیونٹی کی یا آپ لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کتنے ایوالوڈ ہیں, کتنے باشعور ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک تو ایمان علی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد I don't know کہ مجھے نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, نام میں لے لوں. جی آپ it's your you know کنٹینشن, یہ آپ کی اپنی دانش سے کہ آپ نام لینا چاہیں یا نہیں, ہماری طرف سے کوئی آپ کی روک نہیں ہے اس کے لیے. ابھی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی ریسنٹلی ایک دو دن پہلے انٹرویو میں دیا ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک پولیٹیشین پہ تھپڑ مارا تھا شو پہ, اس کے بعد وہ ایک انٹرویو دے تھی تو انہوں نے ان کو حقارت سے دیکھا اور کہا کہ کیسا خسرا مرد ہے جو بھاگ گیا. تو یہ بھی جو ہے بہت ایک پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا کہ گورنمنٹ کو میں نے ٹیگ بھی کیا کہ ایک طرف گورنمنٹ اتنے اچھے انیشیٹوز دے رہی ہے ٹرانسجینڈرز کو امپاور کرنے کے لیے. ڈاکٹر شریم مزاری صاحبہ کے ساتھ 2 سال میں نے کام کیا ہے, انہوں نے اتنے زیادہ جگہوں پہ آواز اٹھائی ہے خواجہ صلاح کے لیے, اور انہیں کی ہی پی ٹی آئی کی ہی ایک منسٹر جو ہیں جو عائشہ, absolutely feel your pain. ہم ایک طرح سے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, اینڈ تھینک یو فار بینگ دا وائس آف دا vulnerable, جن کو ایک طرح سے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماجی رویوں میں جس کمیونٹی کو اگنور کیا جاتا ہے اس کی آواز بننے کا بہت بہت شکریہ, آج پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر میں تمام اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسی بات ہے, یہ تو ہوتا چلا آیا ہے, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. جب ہم اس طرح کی نفرت انگیزی یا دل میں جو ہمارے ایک طرح سے تعصب موجود ہے, ہم اگلے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے, اس میں کوئی فلو ہے, وہ بدصورت ہے, وہ حقیر ہے, تو یقیناً دیٹ از ناٹ آن. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا انسان بنایا ہے, ہمارے سب کے جذبات ہیں, ہمارے سب کے سینے میں ایک دل ہے, اور یقیناً اس طرح کے جملوں سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ول پے ہیڈ ٹو دس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.